अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पैगाम कुरान पारा नंबर 25 सूरत हामीम सजदा। हम इसमें देख रहे थे कि किस तरीके से अल्लाह ताला इस्तकामत के साथ खड़े रहने वालों को और भी ज़्यादा ताकत और हिम्मत देते हैं हक के रास्ते में खड़े होने की। थोड़ा सा आप जो बाकी आयत रह गई हैं उनको सामने रखते हुए देखेंगे कि इस सूरत का मिजाज क्या। पहली 8 आयतें कुरान पाक की अजमत और दावत की थी जो हम कर चुके। आयत नंबर 9 से 12 में आसमानों ज़मीन की तख्लीक की बात थी। आयत 13 से 18 सरकश कौमों का दुनिया में इंजाम, किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको पकड़ा। और इसके बाद फिर आयत नंबर 19 से 29 सरकश कौमों की आखिरत में पकड़, यानी पहले दुनिया में इंजाम था तो अब आखिरत में उनका इंजाम क्या होगा। आयत नंबर 30 से 36 अल्लाह ताला का पसंदीदा किरदार अजीमत के दर्जे पर। और 37 से 39 इन आयत में हम देख चुके अल्लाह ताला की निशानियों को। अब इस वक्त जो हिस्सा हमारे सामने है ये 40 से 45 के बाद, यानी अजमत कुरान के तस्करे के बाद 46 से 48 जहां से पारा खास तौर पे शुरू हो रहा है, रोज़े क़यामत आमाल का नतीजा, यानी आज हम जो कर रहे हैं कल हमारे सामने होगा। आयत नंबर 49 से 51 और 52 से 54 अजमत कुरान। बार बार इस सूरत में आपको एक लफ्ज़ दिख रहा है अजमत कुरान, और हकीकत यह है कि यही है वो किताब जिसको देखकर इंसान अपनी फिक्र करता है। अब देखते हैं आयत नंबर 47 से 48 आयतों के साथ इसका ताल्लुक। सूरत हामीम सजदा का जायजा। शिर्क करने का हसरतनाक इंजाम। वो लोग जो दुनिया में दूसरों के दर के पीछे फिरते रहे, क़यामत का दिन होगा और वो एक दूसरे से जान छुड़ाएंगे। वदल्ल अन्हुम मा कानू यदून मिन क़ब्ल। तो दुनिया में किसी ऐसे सहारे के ऊपर नजरें लगाने की बजाय अगर अल्लाह ताला पर निगाहें लगाई होती तो यकीनन उनको अल्लाह ताला खैर देता। फिर इसी तरह से आयत 49 से 51 में अक्सर इंसान नाशुक्रे और बेसब्रे हैं। जिंदगी में जो भी आता है उसके वक्त उस पर वो बिहेव नहीं करते जो उनको करना चाहिए। और 52 से 54 कुरान पाक की हक्कानियत वाज़ेह होकर रहेगी। अब इन सारी चीज़ों में जो चीज़ आपके मेरे सामने आई वो क़यामत है और कुरान की अज़मत है। दोनों ही क़ाफ से शुरू होते हैं। क़ाफ से क्या, कुरान पाक पढ़ने से पहले तो क़यामत के बारे में बस एक हल्का सा एहसास होता है। असल जो ये हकीकत बन के दिखता है क़यामत के दिन का मंजर आंखों के सामने, वो कुरान पढ़ने के बाद ही होता है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में रहते हुए उस क़यामत की फिक्र लगा दे और उस दिन जो कुछ होने वाला ज़िंदगियों में अल्लाह ताला आज ही हमें उसके लिए तैयार कर दे। आगे है सूरत अश-शूरा। बहुत ही अहम सूरत है और किस तरीके से इस सूरत में इंसान अल्लाह ताला की तरफ से एक गाइडलाइन, जिसको डिवाइन गाइडेंस आप कह सकते हैं, यानी उसकी रोशनी में दुनिया में चलना फिरना जीना और ये सब कुछ सिखाता है। और ये वो चीज़ है कि जिनको अगर हम आज समझ चुके होते तो आज हम मुसलमानों की ज़िंदगी उससे बहुत ही मुख्तलिफ होती जो कि इस वक्त मौजूद है। तो देखेंगे सूरत शूरा में इसका एक बर्ड आई व्यू देख लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला इसको कदरे क्लोज सर्किट से देखेंगे कि इसमें क्या है। शूरा का मतलब है मशवरा। तो अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों के मशवरे के साथ, मुसलमानों के काम मशवरों से होते हैं। अगर ओवरऑल इसके मज़ामीन देख ले तो पहली 9 आयतें अज़मत बारी ताला से मुतल्लिक हैं। आयत नंबर 10 से 26 ग़लबे दीन के लिए जिद्दोजहद करने की ताकीद है। और आयत नंबर 27 से 35 अल्लाह ताला की नेमतें और कुदरतें हैं। आयत नंबर 36 से 43 ग़लबे दीन के लिए जिद्दोजहद करने वालों के औसाफ है, क्या खूबियां दरकार हैं इस काम को करने वालों में। और आयत 44 से 48 ग़लबे दीन की जिद्दोजहद से गुरेज करने के लिए या उनका गुरेज करने वालों का इंजाम। पूरी सूरत देख लीजिए कि ग़लबे दीन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि दीन के करने के कामों में सबसे ऊपर का काम है। आयत 49 से 53 अज़मत बारी ताला है। क्लोज सर्किटली देखिए तो पहली 6 आयत अल्लाह ताला की अज़मत यानी अज़मत बारी ताला है। कैसे अल्लाह ताला वही के नाजिल होने की बात भी करते हैं और आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह के हाथ में। तकादु समावात यतफत्तरन मिन फौक़िहिन, करीब है कि आसमान ऊपर से गिर पड़े फट जाए, यानी अल्लाह ने इन सारी चीज़ों को अपने हाथ में लिया हुआ है। और फिर फरिश्तों के दुआएं करने का तज़किरा है।
آیت نمبر 7 سے 9 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے حق کا پہنچا دینا ہے اور حساب لینا اللہ کے کاظم میں، یعنی پہنچانے والا پہنچانے کا حق ادا کر دے اور حساب کتاب کو اللہ تعالیٰ پہ ڈال دے۔ نیت اچھی ہو، ارادہ ٹھیک ہو، کام بھی کرنے کا صحیح معاملہ ہو تو انسان اس پہ اللہ تعالیٰ کے آگے پھر سرخرو ہوگا۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 10 سے 12 حاکم اللہ ہی کو تسلیم کیجیے، ہے ہی کوئی نہیں اس کے علاوہ تو کس کو مانیں گے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی حاکمیت اعلیٰ کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بیچ میں نمائندے ہیں اس کے جو کہ دنیا کی چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، اصل مین کنٹرول مین سوئچ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آیت 13 اقامت دین کا حکم، براہ راست حکم ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دیتے ہیں کہ اس دین کو صرف باتوں میں نہ رکھو، اس کو اپلائی بھی کرو۔ آیت 14 اہل کتاب کے اختلاف کی وجہ ضد اور تکبر، اور آج بھی بہت سارے اختلافات کی وجہ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں میں آتے ہیں تو وہ پھر حق سے دور چلے جاتے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ آیت 15 اقامت دین کے مشن پر ڈٹے رہو، کام مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ تسلیاں بھی اوپر سے ہی دیتے ہیں۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جب بہت ساری مخالفتیں ہوں باہر کے ماحول میں تو پھر خاص طور پہ ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آیت نمبر 16 اقامت دین کی جد و جہد سے گریز کرنے والوں کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا، یعنی جو اس چیز سے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو لیئر موڈ میں لے جاتے ہیں، ریلیکسنگ موڈ میں رہتے ہیں، کون اپنا آرام خراب کرے، کون اپنی ذاتی زندگی سے ہٹے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لے جن کو ذاتی زندگی کے تقاضے اجتماعی کاموں اور خاص طور پہ اقامت دین کے کاموں سے ہٹا دے تو پھر ان کے عذر ہیں یہ، اور یہ وہ عذر ہیں جو لوگوں کے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داخلۃ عند ربہم، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے، اس کے عذر ہماری زندگیوں سے نکال دے۔ آیت 17 سے 18 نزول کتاب اور شریعت کا مقصد، یعنی کتاب کیوں نازل ہوئی اور شریعت کیوں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، مقصد یہ کہ دنیا میں عدل اور سکون اور اطمینان قائم ہو جائے۔ آیت 19 گھبراؤ نہیں، اللہ مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اور آیت 20 طلبگار کس کے ہو، دنیا کے یا آخرت کے؟ کھیتی سے مثال دے کے سمجھا دیا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ تو وہاں پر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون سے بیج کہاں ڈال رہے ہیں۔ آیت 21 سے 23 کیا خود ساختہ معبودوں نے کوئی شریعت دی ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ آج بھی دیکھیں کہ اللہ کے قانون کے خلاف جتنے بھی قانون دنیا میں لاگو ہیں پوری طرح انسانیت کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے جو انسٹرکشنز لیتے ہو اور غیروں کے قوانین پہ چلتے ہو تو تم کیا بہت ہی مطمئن ہو؟ تو انہوں نے تو کچھ نہیں دیا۔ آیت 24 کیا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے؟ یعنی تمہیں اس میں دلچسپی ہی نہیں ہو رہی، تم کوئی سنجیدگی سے اس کو لیتے ہی نہیں ہو، اور کہتے کیا ہو کہ ہم یقولون افتری علی اللہ کذبا، بار بار ایسی باتیں کرتے ہو، تو اگر تمہارے پاس اس سے مقابلے پہ کوئی اور چیز ہے تو وہ دکھا دو۔ بات یہ ہے کہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، جب کام کرنے کا موقع دیا جائے تو پھر کام وہ کر نہیں پاتے۔ آیت 25-26 دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، صرف انہی کی قبول ہوں گی جو قبول کریں اور عمل بھی اچھے کریں، اور پھر اللہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا۔ آیت 27-29 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی قدرتیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ آیت 27-29 کے بعد 30 سے 31 آفات انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، بڑی معروف آیت ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔
تو کیا پتہ چلا کہ اللہ بہت ساری تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، ورنہ تو پتہ نہیں سارا دن بستر پہ لگے رہیں اور کبھی اٹھ نہ سکیں۔ آیت 32 سے 35، بحری جہاز اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی اور نعمت ہے۔ کیسے ایک چھوٹا سا پتھر ڈالیں تو وہ زمین میں گر جائے، وہ پانی میں گھس جائے، لیکن کون سی طاقت ہے، کون سی قوت ہے کہ جو ان کشتیوں کو اور ان بڑے بڑے شپ کو روک دیتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جھنڈے لگائی ہوئی بادبانی کشتیاں ہیں، اور اگر چاہے تو ہواؤں کو روک دے، پھر سارے کھڑے رہو گے، ساری کشتیاں بھی، سارے سمندر بھی ایسے کھڑے کر دیے جائیں گے جیسے آج کل انسانوں کو خشکی پہ اسٹیل سٹاپ کر دیا گیا۔ حقیقت ہے کہ آج اگر بحری بیڑے بھی چل رہے ہیں تو یہ اللہ کی شان ہے، ایک ہوا بند ہو سب کے کنسائنمنٹ سمندروں میں پڑے رہیں، کوئی جا کے لا نہ سکے وہاں سے، اتنا مجبور ہے انسان، لیکن پھر بھی اللہ کی بات نہیں مانتا، ہے نا افسوس کی بات۔ اور اب دیکھیے کہ اللہ کا حوصلہ کتنا ہے، ایسے انسان جو اتنا مجبور ہے، اس کی مستیوں کو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے ہیں اور اوور لک کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 36 سے 39، اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف۔ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جن لوگوں میں، وہی ان سے ہی اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ لسٹ بنا لیجیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس تحریک میں آگے تک چلیں۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر آگے ایک لمبی لسٹ ہے، اس کو انشاءاللہ ہدایت میں دیکھیں گے۔ آیت 40 سے 43، برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں، جی، یعنی برابری کا بدلہ کوئی لے لے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اوپر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، اگر بدلے کی حد تک بدلہ لو تو اجازت ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ معاف کر دو تو اس میں بہت زیادہ اجر کی باتیں بھی ہیں۔ حل الی مرد من سبیل، سوال کریں گے ہے کوئی راستہ نکلنے کا؟ کیسے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ جو ساری زندگی ظلم کرتے رہے اور آج پکڑے گئے۔ آیت 47 سے 48، اللہ کی پکار پر لبیک کہو، اسی میں خیر ہے، اسی سے ہی بچو گے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اللہ ہمیں اس پہ لبیک کہنے کی توفیق دے۔ آیت 49 سے 50، کوئی مانے نہ مانے، بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں کہ اس کو کوئی مانے، بے نیاز، اللہ ہمیں ایسا بے نیاز کر دے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یعنی بیٹے بیٹیوں کے سب خزانوں کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا۔ آیت 51، اللہ تعالیٰ انسان سے کیسے خطاب فرماتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، یعنی وحی کی مختلف کیفیات کا ذکر ہے اس آیت میں، اور اس کے بعد پھر سورت کا خاتمہ 52 سے 53، ایمان قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ جی، قرآن ایمان پروڈیوسنگ کتاب ہے، جتنا اس کے قریب آتے جائیں گے، جتنا اس کو پڑھتے سنتے جائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ایمان دے گا۔ اسی لیے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، تو ایمان لینے کے لیے اس کتاب کے پاس آنا پڑتا ہے۔ چند آیات اسی میں سے اہم ہدایات کی صورت میں۔ آیت 13، اقامت دین کا حکم۔ ہر دور میں ہر نبی کو جو پیغام تھا اس کی حتمی صورت اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئی۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، یعنی آپ کے لیے اللہ نے دین کا وہی طریقہ، وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کے اختیار کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جس کی یہ نبی ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے پاس جو پیغام آیا وہ پچھلے انبیاء والا ہی پیغام تھا، اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسی کو راستے دکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی رجوع اللہ کرنے والا بنا دے۔ آیت 36 سے 40، اہل ایمان کی مطلوبہ صفات۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، لوگوں جو مال و متاع تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے،
اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایمان والوں میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوبیوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ آیت نمبر 36 سے 40 ہی کی کنٹینیشن میں دیکھیں تو اہل ایمان کی کچھ اور مطلوبہ صفات جو میں نے آپ نے ایک چیک لسٹ کی صورت میں اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ لکھیے، کیا میں اپنے رب کے فرامین کو قبول کرتی ہوں؟ کیا نماز کی پابندی ہے میری زندگی میں؟ کیا میں آپس کے کام اور خاص طور پہ دین کے کام، اجتماعی کام آپس کے مشورے سے کرتی ہوں؟ جو مال اللہ نے مجھ کو دیا ہے میں اس میں سے اس کے راستے میں خرچ کرتی ہوں؟ اور جب کبھی مجھ پر کوئی ظلم یا زیادتی کرے تو میں بدلہ لینے کی بجائے کہیں زیادتی تو نہیں کر دیتی؟ کیا برائی کے بدلے میں برائی کرتی ہوں یا درگزر کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ آیت 49 سے 50 کو نوٹ کیجئے گا۔ اولاد محض اللہ کی عطا ہے۔ 4 ممکنہ صورتیں اولاد کی، کسی کو بیٹے بیٹیاں بھی دے دے، کسی کو صرف بیٹے دے دے، کسی کو صرف بیٹیاں دے دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے۔ یہ چاروں رستے اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر۔ تو یہ صورت خوبصورت سے پیغام کے ساتھ پوری ہوئی۔ اگلی صورت ہے زخرف۔ بناؤ کو، سنگھار کو، سونے کو کہتے ہیں، ڈیکوریشن کو کہتے ہیں بیسیکلی۔ ربائی ہے زخرفہ۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں اوورال جو کچھ دیکھنے والے ہیں اس کے مضامین تو 1 سے 14 جلال اور جمال باری تعالیٰ، یعنی اللہ کی ذات میں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ آیت 15 سے 45 مشرکین مکہ کی گمراہیوں کی مذمت۔ 46 سے 56 حضرت موسیٰ اور آل فرعون کے درمیان کشمکش۔ 57 سے 67 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت، اور 68 سے 78 اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے۔ آیت 79 سے 89 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے۔ آپ کلوز سرکٹ آیتوں کے ساتھ دیکھ لیجئے شارٹ ویو میں۔ تو پہلی 4 آیتیں قرآن عربی کی اہمیت۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی زبان میں قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ عربوں میں نازل ہوا تو وہ سمجھتے تھے، آپ میں عربی میں تو پڑھتے رہ گئے، لیکن آج اس کا حال حلیہ کیا بگاڑ دیا، اس کے بارے میں کوئی سوچے تو جتنا مرضی رو لے۔ آج امت نے اس قرآن کے ساتھ کیا حالات کر دیے۔ حیرت نہیں، گھروں میں کتنے قرآن ہیں، کہیں نہ کہیں حدیث کی کتابیں بھی سجائی ہوئی ہیں، وظائف کی کتابیں بھی بہت ہے، علم بھی بہت آتا جاتا ہے، آج بڑے کلکس بھی ہیں، سننے کے دیکھنے کے طریقے بھی ہیں، لیکن آج امت میں سے اکثریت کو دین کی ایک پوری پکچر بھی نہیں پتا، ایون سیکھنے سکھانے والوں کو نہیں پتا۔ حیرت کی بات نہیں ہے؟ تو اس عربی قرآن کو اپنی زبان میں بدلنا ہے۔ پھر آیت 5 سے 8 مشرکین مکہ کی دھمکیاں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو بھی بھیجا اور ان کو بھی بھیجا، لیکن لوگوں کا حال کیا تھا؟ یستہزئون۔ یاد رکھیے، مذاق کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ غافلین کو اللہ دے دیتا ہے ہدایت، جاہلین کو علم دے دیتا ہے۔ جو مذاق کرے نا، گویا کہ اس کے دل میں احترام اور قدر نہیں رہی اس چیز کی۔ آیت 9 سے 14 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کی لسٹ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم سے بات شروع ہوتی ہے۔ آپ پوچھئے کس نے آسمان و زمین پیدا کیے؟ البتہ وہ کہتے ہیں کہ غالب اور علم والے نے، اور اسی طرح سے اگلی چند چیزیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 9 سے 14 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات ہے، کس طریقے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انکار کرتے ہیں، دن رات اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ اور پھر آیت نمبر اگر آپ دیکھیں تو 15 سے 19 تک فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ یہ بھی لوگوں کا ایک ٹکوسلا ہے، ہر دور میں شرک کا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ کھول لیا جاتا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ پھر آیت نمبر 20 سے 21 اللہ تعالیٰ کا اذن اور ہے اور اس کی رضا اور، یعنی اللہ تعالیٰ کئی ایسے کاموں کی اجازت دے دیتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے ہیں،
کیونکہ وہ بندوں کو اختیار کی چوائس دے کر آزماتے ہیں کہ یہ خود اپنی عقل استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، اور لیڈرشپ کا یہ بہترین اصول ہے، جو کوئی کرنا چاہتا ہے پھر اس کو کرنے دیجئے، ہاں کر لے گا، پھر غلطیاں کر کے سیکھے گا تو پھر سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کو تو میں نے پہلے سے اس بات کا مشورہ دیا تھا۔ لیکن اکثر لوگ یہ مشورے پسند نہیں کرتے، اور خاص طور پہ پیچھے پلٹ کے جانے کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ مثلا ایک استاد اگر اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ دیکھو تم نے میٹرک کر تو لیا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم ایک بار پھر امتحان دے لو، تمہارے نمبر اچھے آ جائیں گے تو پھر تمہیں میڈیکل میں بھی داخلہ مل جائے گا، تمہیں انجینئرنگ کالج میں بھی داخلہ ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے اسٹوڈنٹ کا، میں تو کر چکا، میں تو پڑھ چکا، مجھے نہیں، تو کیا ہے ڈاکٹر نہیں بنیں گے آپ، پھر آپ کو ایک اچھی جاب مل جائے گی آپ کی اس موجودہ ڈگری کے مطابق۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے آپ کو مجھے سکھاتے ہیں۔ تو زندگی میں ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھا کریں کہ میرا آخری گول کیا ہے۔ اگر بہت بڑا کام کرنا ہے نا تو پھر آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو نکھارنا پڑے گا۔ آیت نمبر 22 سے 25، شرک کے لیے دلیل باپ دادا کی پیروی۔ سب سے بڑی دلیل لوگوں کے ہاتھ میں یہی ہوتی ہے جی ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم تو انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور بس یہی کرتے رہیں گے۔ اور پھر آیت 26 سے 28، دین ابراہیم توحید خالص تھا، خالص توحید تھی ابراہیم کے پاس، تبھی تو برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ اگر آپ بھی کسی کام میں برکت اور ہمیشگی لینا چاہتے ہیں تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کی کوالیفیکیشنز پہ جا کر لیجئے، کیونکہ باپ دادا کے رواج سے ٹکرانے والا ایک معصوم سا بچہ اگر اس کے اپنے اندر توحید کھسی نہ ہوتی تو کبھی بھی وہ آنے والے فتنوں اور آزمائشوں کے آگے بن نہ بنتا۔ الا الذی فطرنی انہ فانہ سیہدین۔ آیت 29 سے 32، کیا رسول کسی دولت مند کو ہونا چاہیے تھا؟ رسولوں نے تو کبھی یہ دعوے بھی نہیں کیے کہ ہم بڑے پیسے والے ہیں اور ہمارے گھر اور جائیدادیں اور بنگلے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ ولید بن مغیرہ، طائف کی بڑی بڑی شخصیات، ان میں سے کوئی نبی ہوتا، یہ یتیم مکہ کو ہم کیسے مان جائیں؟ آیت نمبر 33 سے 35، اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر ہوتی کچھ حیثیت تو میں کسی کو پانی نہ دیتا، اور اگر ایمان والوں کی دل آزاری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کیا کر دیتا کہ میں ان کے گھر سونے کے اور چھتیں اور چاندی کی سیڑھیاں بنا دیتا۔ یعنی اللہ کے لیے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَزْخَرُونَ۔ تو شکر کیجئے اللہ نے ایسا نہیں کیا، ورنہ تو ایمان کتنے بکتے ایمان والوں کے۔ آج مٹی اور چونے کے گھروں پہ ایمان بک جاتا ہے، نافرمانیوں کے ساتھ خرید لیتے ہیں یا لے کے اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ تو ایمان کی آزمائش اتنی سخت ہوتی۔ آپ سوچیے نا، ایک گھر کافر کا اور سونے کا، اور آپ کا مٹی چونے کا جس کی کبھی ٹوٹیاں خراب تو کسی چھت کبھی چھت لیک ہوتی ہے۔ لوگوں نے مصلحت پسندی کے نام پہ دوسرا مذہب اختیار کرنا تھا کہ چلو دنیا میں ہم سیکیور تو ہو گئے۔ یہی فیصلے آج ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ آیت 36 سے 39، شیطان کا وار کس پر چلتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ تو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرنے والے، منہ پھیر کر انحراف کرنے والے پہ شیطان کا وار چلتا ہے۔ آیت 40 سے 45، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی۔ کیسے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے آوازیں دیتے ہیں، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور اس کے بعد دیکھیے آیت 46 سے 50، آل فرعون کی بدنصیبی۔ آل فرعون کی بدنصیبی کیا تھی؟ ذرا سا اس کو دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے موقع دیے لیکن یہ ان مواقع کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، مذاق ہی اڑاتے رہ گئے، تماشا ہی لگا ان کو۔ سنجیدہ نہیں لیتے نا لوگ دین کو، تو آج بھی قرآن کی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کے سیدھے سادے حکموں کو سن کر کھی کر کے ہنسنے لگتے ہیں۔ 51 سے 56، فرعون کا تکبر۔ بڑا بننے والے کبھی ہدایت نہیں پاتے، جیسے کہ مستہزئین ہدایت نہیں اٹھاتے، اور بہت ہی چھچور پنا لگ رہا ہے فرعون کا ادھر۔
قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. اور اس سے آگے پھر آیت 57 سے 60 مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ سے دشمنی. نام نہیں سن پاتے تھے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اور اسی طرح سے پھر 61 سے 62 حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بنا کر دنیا میں واپس لے کر آنا ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور پھر آیت نمبر 63 سے 67 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت. 63 سے 67 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے. ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ. سارے کرسچنز کے سیکٹس، سارے فرقوں کے عقائد پہ پانی پھر جاتا ہے صرف حضرت عیسیٰ کے اس ایک جملے پہ. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. آیت 68 سے 73 فرما برداروں کا حسین انجام. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. اور آیت 74 سے 78 مجرمین کا برا انجام. 74 سے 78 مجرمین کا برا انجام. اور آیت نمبر 79 سے 83 مشرکین مکہ کی سازشوں کا جواب. اور پھر اینڈ پہ 84 سے 86 عظمت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کیسے دلوں میں اپنی عظمت بٹھاتے ہیں. اور 87 سے 89 جو کہ سورت کا تتمہ ہے، مشرکین مکہ کے شبہات کا مکمل اور مؤثر رد. کیا پتہ چلا کہ جو مرضی غلط بات کہہ لیں اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوں گے. لہٰذا کیا کہہ دیا گیا؟ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. چند آیات ہدایت کے لیے. پہلے تب دیکھیے کہ سورت میں ہم نے سواری کی دعا پڑھی 13 سے 14. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کیا سکھاتے ہیں کہ اس میں آپ نے اپنے لیے کیا بات لینی ہے کہ ساری بڑی بڑی سواریاں اور چھوٹی چھوٹی سواریاں اللہ کے حکم پہ بندھی ہوئی ہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد بھی کرنا ہے، قرآن کے حکم پہ بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پہ بھی. آیت 36 شیطان کس پر مسلط ہوتا ہے؟ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ. تو کبھی بھی رحمان کی یاد سے غافل نہ ہو، ورنہ دل پر شیطان ڈیرے ڈال لے گا. جیسے جن آ جاتے ہیں نا خالی گھروں میں، ذکر سے، اللہ کی یاد سے، قرآن سے خالی دل پہ بھی شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے اور پھر وہ اس کو اپنے اشاروں پہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے. آیت 67 اصل دوست کون ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. خلیل کی جمع ہے الاخلاء. تو آج دنیا میں پھر دوستیاں رکھیے تو تقوی کی بنیاد پہ رکھیے. اس کے بعد سورہ دخان ہے. دھوئیں کو کہتے ہیں، قیامت کی ایک نشانی بھی ہے اور مکہ والوں پر آئے ہوئے ایک قحط کا بھی تذکرہ ہے اس صورت میں. پوری صورت کو ایک سٹریچ میں دیکھ لیں تو پہلی 8 آیتیں اللہ تعالیٰ اور شب قدر کی عظمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس کو لیلۃ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات سے موسوم کرتے ہیں. آیت 9 سے 16 مشرکین مکہ پر عذاب کی باتیں ہیں. 17 سے 33 آل فرعون پر عذاب. اور 34 سے 42 مشرکین مکہ کے لیے وعید ہے. 43 سے 59 جہنم اور جنت کا ذکر ہے. پوری صورت میں اگر آپ ایک رنگ لینا چاہیں تو عذاب عذاب اور عذاب. لوگ اپنے غلط کاموں کی سزا دنیا میں بھی پاتے ہیں اور آخرت میں بھی پائیں گے. اب آیتوں کے ساتھ چلتے ہیں. پہلی 8 آیتیں 1 to 8 اللہ تعالیٰ اور شب قدر کی عظمت ہے. یہاں لیلۃ مبارکہ کہا گیا، وہاں لیلۃ القدر کہا گیا. یہ رات کہاں تھی؟ سورۃ بقرہ میں کہہ دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تصفیہ ہو جاتا ہے اس آیت سے کہ یہ رمضان کی رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا، نہ کہ شعبان کی رات تھی. آیت 9 سے 16 مشرکین مکہ پر عذاب. کیسے اللہ تعالیٰ کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کرنے والے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہوتے ہیں. یخشى الناس ھذا عذاب علیم.
تو جن جگہوں پہ اللہ کے نبیوں کی اور ان کے پیغمبروں اور ان کے قاصدوں کی قدر نہیں کی جاتی، اللہ اس کے اوپر اپنی پکڑ کو لاگو کر دیتا ہے۔ آیت 17 سے 22 آل فرعون کی مجرمانہ روش ہے، بہت بڑے جرم تھے اس کے۔ کیسے فرعون کے پاس موسیٰ جا کر اس کو پیغام دیتے ہیں، اندعو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، اور نصیحت کر دیتے ہیں دیکھو چڑھائی نہ کرو اللہ کے معاملے میں، میرے پاس کھلی دلیل بھی ہے، اور ساتھ ہی اس کے شر سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ لیکن فرعون جو تھا وہ ایسی سیدھی سیدھی باتوں کے جواب میں ٹیڑھی باتیں کرتا ہوا دکھتا ہے۔ آیت 23 سے 29 آل فرعون کی ہلاکت، کیسے اتنے بڑے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے سپرد کر دیا، اور کم ترکو من جنات و عیون، کتنے ہی چھوڑ گئے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عزت والے مقام۔ یعنی جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو لوگوں کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور پھر فرعون ڈوب گیا، اور ایسا ڈوبا کہ پھر اس پہ نہ آسمان روئے نہ زمین روئی۔ آیت 30 سے 33 بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ جب قومیں اچھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، لیکن آزمائشوں اور صبر کے پرچوں میں پاس ہو گئے، لیکن نعمتوں کے پیپر میں فیل ہوتے ہوئے دکھتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر ہی لوگ خوشیوں کے موقع پہ ناکام ہی ہو جاتے ہیں شیطان سے مقابلہ کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کی ناراضگی کو مول لے لیتے ہیں۔ آیت 34 سے 437 کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ دیکھنے میں لگتا تو ایسا ہی ہے۔ زندگیاں گزارنے کے طور طریقے دیکھ لیجئے اور اس دنیا کے اندر ساز و سامان دیکھ لیجئے تو کچھ لوگوں کی زندگی ایسے ہی دکھتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کیونکہ زندہ ہو گئے تو حساب دینا پڑے گا، اور وہ دینے کو تیار نہیں۔ آیت 38 سے 42 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ضروری ہے۔ جی، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ کھیل نہیں تھا، یہ مذاق نہیں تھا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو پیدا کیا حق کے ساتھ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ آیت 43 سے 50 آخرت میں برا انجام، کالمحل طعم الاسیم کالمحل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ذرا سا گرم کھانا کھا لے انسان، مرچوں والا کھا لے تو کیسے تکلیف ہوگی۔ اور ان آیتوں کو پڑھ کر تو ایسے لگتا ہے کوئی تڑپ رہے، اور اوپر سے سر میں تھوڑے ڈال کر گرم پانی ڈالا جا رہا ہے جو اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور اوپر سے تانا کیا دیا جا رہا ہے، ذق چک انک انت العزیز الکریم۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے عذابوں میں سے ایک نفسیاتی عذاب بھی ہے، ٹارچر ہوں گے وہاں، اور ایک رٹ بھی ہوگا کہ اس عقل میں اتنی بات ہی نہ آئی کہ اللہ کی مانتے، آج اس عقل کو گرم پانی کے ساتھ پگھلا دو۔ آیت 51 سے 59 جو سورت کی آخری آیتیں ہیں، فرما برداروں کا حسین انجام، اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جو چاہو مانگو وہاں ملے گا۔ کیا اس جنت کو پانے کے لیے کوشش نہیں کرنی؟ چند دن کی قربانیاں دے کر اگر اتنی پیاری جنت مل جائے تو کیا نقصان ہوگا اس میں ہمارا؟ آگے چند آیات سورۃ جاثیہ کی ہیں اس بارے میں۔ پہلی 15 آیات الہی سے اعراض کا انجام ہے۔ 16 سے 22 شریعت کی پیروی کا حکم ہے۔ آیت 23 سے 26 خواہش پرستوں کی مذمت ہے، اور آیت 27 سے 37 احوال آخرت ہے۔ پوری صورت اسی پارے میں ہے۔ کیا اس پوری صورت کا رنگ دکھ رہا ہے؟ شریعت بمقابلہ خواہش، ہوا بمقابلہ ہدن، یہ ایک لفظ ہے اس پوری صورت کی مضامین پہ اگر کمنٹ دوں تو۔ اب آیتوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ پہلی 6 آیات الہی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں کائنات میں جب نہیں دکھاتے ہیں، مثلاً واختلاف اللیل والنہار، اور آسمان سے پانی، اور پھر اس سے رزق، پھر مردہ زمین کو زندہ کرنا، پھر ہواؤں کو چلانا، اور یہ ساری نشانیاں اللہ کی طرف سے۔ پھر اس پہ ایمان لاتے تو کس پہ لاؤ گے؟ آیت 7 سے 11 آیات الہی سے اعراض کی سزا۔ دنیا میں ہی کانوں پہ بوجھ پڑنے لگتا ہے تکبر کی وجہ سے، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ آیت 12 سے 13 تسخیر کائنات کی بشارت، یعنی اس دنیا میں رہ کر اس کائنات کو تم ڈسکور کرو گے۔
اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، یعنی سمندروں کی تہوں میں جا کر بھی انسان نے کھوج لگا لیے کہ اس کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے۔ آیت 14-15 کافروں کے بارے میں جلدی نہ کرو، یعنی ان کو ان کا برا انجام مل کے رہے گا، تو آپ ذرا تھوڑا سا انتظار کیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پکڑ آنے والی ہے، لیکن ابھی کچھ وقت ہے۔ آیت 16-17 بنی اسرائیل کی بد نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا، ان کو جو کتاب دی، یہ اس کا حق نہ ادا کر سکے۔ آیت 18-20 اب مسلمانوں کی باری ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، کیا پتہ چلا کہ آزمائش مسلمانوں کی جب آتی ہے اور پھر وہ اس پہ پورا نہ اترے تو اللہ کی پکڑ بڑی آتی ہے۔ آیات 21-22 کیا شریعت پر عمل کرنا ورنہ اور نہ کرنا برابر ہے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ آیت 23 نفس کی غلامی بھی شرک ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اور اکثر لوگ آج اسی مالک کے غلام ہیں۔ آیت 24-26 دہریت کی گمراہی، اللہ اور آخرت دونوں کا انکار۔ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں مدر نیچر، نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کو بیچ میں سے نکال کر ایک نیا سا نام بنانا دہریت اور ایتھیزم کی شروع سے دلیل رہی۔ آیت 27-29 گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے۔ کچی پکی باتیں، ادھوری باتیں، نہ سرا نہ کچھ، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آیت 30-33 روز قیامت اچھا اور برا انجام، کچھ کا اچھا کچھ کا برا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ اور آیت نمبر 34-37 پارے کا بھی اینڈ، سورت کا بھی اینڈ، مجرمین کے لیے حسرت ناک بیان۔ چند ہدایات اس پوری صورت کو دیکھنے کے بعد۔ آیت 23 خواہش نفس کی پیروی، اس کو تو ہائی لائٹ کیجئے، اس بت کو ڈھونڈ کر نکالیے اور اس کا کلا قمع کیجئے، پھر ہی اللہ کی بات سمجھ آئے گی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مرضی کو چلائے، اپنے نفس کو چلائے، اس کا یہی حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس نفس کے بت سے میری آپ کی نجات کرے۔ آج کی حدیث مبارکہ لیجئے کہ جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا، اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن پاک کی طرف دعوت دی، اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے۔ یہ ترمذی اور دارمی کی روایت ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔